बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, आज मंगल है और आप जानते हैं कि हर मंगल को हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में शामिल कहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक जुमला है जो हमेशा मैं नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, वही मैं आज भी करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की तारीफ़ करना ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। लेकिन एक बात मैं हमेशा शेयर करता हूँ, वो इस वजह से कि हो सकता है कि आज जब ये प्रोग्राम हमारा ऑन एयर जा रहा है, शायद बल्कि मुझे यकीन है कि कुछ नए नाज़रीन ज़रूर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा जो हम सब के लिए काबिल फ़ख्र बात है कि प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद ने पूरी दुनिया को एक ऐसी हीलिंग एनर्जी दी है जिससे हज़ारों लाखों लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, जिसे हम समदा हीलिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। और इस बात को दुनिया के तमाम जो ग्रैंड मास्टर्स हैं और पर्टिकुलरली जो जापानीज़ ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने भी न सिर्फ अप्रिशिएट किया है बल्कि एक्सेप्ट किया है कि समदा हीलिंग एनर्जी जो है वो मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी है इस वक्त दुनिया के अंदर। तो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक ऐसी बात है, एक काबिल फ़ख्र बात है कि डॉक्टर अब्दुल समद जिन्होंने दुनिया को एक तोहफ़ा दिया, उनका ताल्लुक़ हमारे मुल्क पाकिस्तान से है। और यही वजह है कि डॉक्टर साहब को प्रिंस ऑफ हीलिंग भी कहा जाता है। डॉक्टर साहब, मैं ये जो तारुफ करा रहा होता हूँ मुझे आप यकीन कीजिए मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है जब मैं ये बात कर रहा होता हूँ अपने। चलो इतना तो होते हैं कि सारी दुनिया के सामने आप तो साथ दे रहे हैं। हाँ। और आप ये बड़ी मुझे और ये जो दिल से कर रहा होता हूँ, मतलब मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद, जिन्होंने दुनिया में एक ऐसी एनर्जी दी जिससे पूरी दुनिया में लाखों लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं, उनके साथ में बैठा हुआ हूँ। डेफिनेटली ये एक मेरे लिए भी एक एजाज़ की और एक फ़ख्र की बात है। परसों एक अमेरिकन खातून आई थी, वो बता रहे थे मैं ख़ास यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो समदा हीलिंग एनर्जी है और ये जो आपकी दरियाफ़तें हैं ये हम अमेरिका में और बाकी ममालिक में तक पहुँचा सके। अच्छा। क्योंकि आपके अभी टीम वर्क इतनी वो नहीं है, तो उस वजह से आपकी है। कहते हैं कुछ वीडियोस आपकी देखे मैंने, थोड़ा थोड़ा उर्दू आते हैं मुझे। अच्छा। तो इंडिया में सीखे थोड़े से इंडियन ज़बान, और फिर संस्कृत में मुझे बहुत दिलचस्पी है। तो वो एक ऐसी जज्बे से वो मेरे पास आई, एक ऐसे यानी जैसे कि एक बड़ी अक़ीदतमंदी और बहुत एक तो वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तानियों को क्यों ख्वाब में बैठे हुए। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ है बहुत से लोग और हमारे साथ दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ दे रहे, और इन सब को फ़ख्र है इस पे। कहते मैंने तो नहीं देखा कोई ख़ास ऐसे। तो फिर मैंने आपकी वीडियो दिखाई, मैं कहे देखे ये क्या कहते हैं। सही। ऐसी बात नहीं है, तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं मेरे साथ हैं, चाहे अब्रॉड है चाहे इधर है। तो मुझे बहुत सारा यानी आपके वो एक मोहब्बत और आपकी वाकई ये जो आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें तशवीक करते हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं इंसान की। देखिए, जो काम जो कर रहा हूँ मेरा ईमान है कि अल्लाह हमें उस शख्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने अब मिसाल के तौर पर जो आपका काम है वो एक इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए, और ये आपका मोटिव भी है। आप भी कहते हैं, शायद बहुत पहले हमने अपने किसी प्रोग्राम में कहा भी था कि आपकी ये ख्वाहिश है, आपकी दिली ख्वाहिश है
کہ مرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے دلوں میں آپ زندہ رہیں. تو یقینی طور پر یہ جو چیز آپ دے کر جائیں گے اس دنیا کے اندر، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عمر دینی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی بڑا آپ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیسیکلی میرا ایم یہ کچھ نہیں تھا جو ابھی تک میں نے کیے. ابھی میرا ایم تو اچیو نہیں ہوئے، کیونکہ ایم جب میرے اچیو ہوتے ہیں تو میں پھر اگلا ایم رکھتا ہوں، یعنی اگلے نصب العین اپنے ٹارگیٹس جو زندگی کے وہ رکھتا ہوں. تو اس میں ہوتا یہ بھی ہے کہ ہم پرسکون رہتے ہیں اور ریلیکس بھی رہتے ہیں. ہمارے آگے زندگی کا ایک مقصد ہوتے ہیں، تو اس سے طاقت ملتے ہیں، علم ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دیتے ہیں. جب تلاش کرتے ہیں انسان کوئی تو تلاش میں سے سب کچھ ملتے ہیں. جی ہاں، اور میرا خیال ہے کہ جیسے میری اپنی دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے فیوچر کے جو پلانز ہیں، فیوچر کے جو گولز ہیں، اچھی ٹارگیٹس ہیں، آپ اچیو کریں. اور میرے ساتھ اس وقت جتنے بھی ناظرین یا جو آپ کے اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں اس وقت اس پروگرام کو، ان سب کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ایک انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے، اس جذبے کو اسی طرح تازہ رکھیں اور آپ اس انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتے رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ ایک مارکیٹ میں رش تھا. یہ میں ابھی عید سے کوئی 1 دن یا 2 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، عید الاضحیٰ جو ابھی گزری ہے. تو رات کا وقت تھا، تھوڑا سا رش تھا اس میں مارکیٹ کے اندر، گو کہ زیادہ مارکیٹ ہی تو سنسان تھی مہنگائی کی وجہ سے. تو وہاں پہ میرے سے 5 منٹ کا کام تھا، کسی جگہ مجھے ایک شاپ پہ جانا تھا اور مجھے وہاں سے واپس آ جانا تھا. تو ایک صاحب شاید کسی دکان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ایک صاحب ادھر آ رہے تھے جن کو وہ دیکھ نہیں پائے، تو وہ ان سے ٹکرا گئے. تو جان کر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ آپس میں اتنا لڑ پڑے. تو مجھے ایسا لگا کہ کیا لوگوں میں برداشت نہیں ہے؟ اگر وہ ٹکرا گئے تھے وہ ایکسکیوز کر سکتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے I'm sorry میں نہیں دیکھ رہا تھا، یا معاف کیجیے گا. اور جو سامنے والے تھے جو ٹکرائے تھے آ کر ان سے، وہ بھی ان کو بھی چاہیے تھا کہ تھوڑا سا ایک نرم رویہ رکھتے. تو یہ کیا بیہیویئر میں آیا، اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ جو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، رویے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنی معمولی باتوں کو برداشت نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اور اس میں کیا سمدہ ہیلنگ میں، اچھا اب جب یہ ایک بات ہوئی ہے تو اس حوالے سے میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مجھے بہت کچھ یاد آیا، مجھے گھروں کی باتیں یاد آئیں، مجھے دفاتر کی باتیں یاد آئیں. مجھے اسی انداز سے جب میں اسکول جاتا تھا مجھے بس کی باتیں یاد آئیں کہ میاں بیوی کے رویے آپس میں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، صبح ہسبینڈ اٹھے، پالش نہیں ہے شوز کے اوپر تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. دفاتر میں کسی سے چھوٹی سی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی فائل کسی دوسری فائل کے نیچے دب کے نہیں مل رہے تھے، شور مچانا شروع کر دیا. تو یہ بیہیویئر جو ہے سمدہ ہیلنگ میں اس کا کیا علاج ہے، کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ یا سمدہ ہیلنگ میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے آج کل گھروں میں ہے، بیہیویئر کے بری بیہیویئر کرتے ہیں لوگ، میاں بیوی ایک دوسرے کی ساتھ. اور پھر وہ نسل کیسے ہوں گے جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں ہوتے. تو اسے بیڈ بیہیویئر ہم کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم غلط تعلق یا غلط سلوک کہہ سکتے ہیں. تو غلط سلوک آج کل لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں نہیں رہ سکتے اور طلاق ہو جاتے، پرابلمز ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے. کچھ اگر برداشت کرتے بھی ہیں تو ایک حد ہوتی ہے اس کی، برداشت کرتے کرتے تو ایک حد ہو جاتے اس چیز سے. صحیح، کیونکہ بار بار بیہیویئر، بار بار ایک چیز تنگ کرتا ہے، آخر انسان کے وہ غصہ، وہ چیز جو اندر دبی ہوتی ہے وہ نکل آتے. اچھا یہاں یہ بھی ہے کہ دلی خلوص نہیں ہے. اگر کوئی پرابلم ہے، محبت نہیں ہے دلوں میں،
کہ اگر کوئی بات ہوئی تو تھوڑی دیر بعد وہ بات بھول جائیں. صحیح. بڑی بڑی لڑائیاں کبھی کبھی ہو جائیں, انسان سے غلطیاں ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھولتے نہیں ہیں, چونکہ ان کو مائنڈ انہوں نے ایسے بنائے یا تربیت ایسے ملے کہ آپ نے جیتنا ہے, آپ نے جیتنا ہے, آپ نے چھیننا ہے کسی بھی طریقے سے, اور اپنے آپ کو نیچا نہیں دکھانا ہے. تو چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, دونوں میں یہ ایک تضاد سا ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے پرابلمس یہ بھی ہے کہ آج کل تھوڑے زیادہ مردوں کی سائڈ سے پرابلمس زیادہ ہو گئی ہیں, کیونکہ مرد حضرات جو ہے وہ ایسے چیزوں میں انوالو ہو گئے ہیں, اور جب 2-3-4 سال ہو جاتے ہیں تو وہ چیز نہیں رہتے ہیں ازدواجی زندگی میں, اور پھر وہ بچوں میں سرایت کرتا ہے اور وہ بچوں میں بیماری بن جاتے ہے وہ چیز. صحیح. باوجود ایسے بھی ہیں جن کے خاندان میں 1 یا 2 طلاقیں ضرور ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود اس سے سبق نہیں اٹھاتے, بلکہ وہ چیز ان کی ضد بن جاتے ہیں. صحیح. کہ فلانے یہ کہ فلانے یہ کہ, وہ نیگیٹو بات جب گھر میں چلتے ہیں ان میں خود بھی آ جاتے ہیں, وہ اس سے سبق نہیں اٹھائیں گے بلکہ اور زیادہ وہ خراب ہو جاتا ہے. گھر کے جو ماحول ہے, جو لوگ ہیں وہ سبق نہیں اٹھاتا ہے اس چیز سے کہ یار فلاں کی جو یہ اس طرح کی ہوئی تھی, ان کے درمیان ایسی جھگڑی ہوئی, پھر ایسی دشمنی بن گئی, پھر ایسے ہو گئے, پھر طلاق ہو گئے, بچے کتنے ڈسٹرب ہو گئے, اور ہمارے خاندان 2 خاندان کتنے ڈسٹرب ہو گئے, باوجود کہ اس سے وہ سبق نہیں اٹھاتے ہیں. یا ہمسایوں میں ہوئی ہے, کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے, برا بیہیویئر ہے, بڑے عجیب ہے, ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں, وہ بیوی کہیں اور جاتی ہے, وہ کہتی ہے شکایتیں کرتے ہیں اپنے میکے میں کرتی ہے, اور جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی جگہ پہ بھی کرتا ہے, اپنے آفس میں بھی کرتے ہیں, ہر جگہ پہ وہ پہلاتے ہیں کہ میری بیوی ایسا, میری بیوی, اور آخر جو ہے نا وہ حالات ایک بہت بری تک پہنچ جاتے ہیں. تو لوگ بھی ایسا ہے جو ان کو یہ نہیں کہیں, اتنا زیادہ نہیں کہیں گے کہ اب اس پہ صبر کرو, اس پہ کرو, وہ بس ہمدردی دکھائیں گے. وہ کہتے ہیں ہاں بہت برا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونے چاہیے. ہاں بالکل بالکل. اگر بہت سے کلوز لوگ ہیں آپ کو بہت زیادہ, تو وہ پھر اور زیادہ آپ کو کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہاں ایسا ہو, اس طرح کی, ایسے انسان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں, اور آپ کیسے زندگی گزارو, آپ تو فرشتہ ہو, آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. مجھے تو حیرانگی ہے اس خاتون پہ, مجھے تو حیرانگی ہے اس مرد پہ. بڑے عجیب غریب باتیں لوگ مشورے دے دیتے, آپ کو تو ایسا انسان ہے, آپ تو اس طرح انسان. تو بات یہ ہے کہ بیہیویئرز میں ہمارے خامی ہے, ٹیکنیکس نہیں آتے ہیں, اور پریشانیاں ہیں, اور یہ سب کے جڑ کیا ہے؟ سٹریس ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, ایگزیکٹلی اندر کی کوئی نہ کوئی تنگی ہے, کوئی بیماری ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بیہیویئر اس طرح خراب ہو جاتے ہیں, اور کوئی نہ بیماریاں ہیں ہمارے اندر. تو آپ کیسے ایسے لوگوں کو, وہ اگر آپ کو اپروچ کریں؟ دیکھیں ان لوگوں کو جو بھی, سوری آپ کی بات کاٹیں, ان لوگوں کو جو بھی مرضی کہہ دو, انہوں نے ایک مائنڈ بنائے ہوئے ہے کہ میں جو ہوں معصوم ہوں, اور میرے حق میں یہ ہونے چاہیے لازمی. اچھا. اور میرے ساتھ ظلم ہو ہی رہے, میری بچوں کے ساتھ, میرے فلاں کے ساتھ ظلم ہو رہے, میرے اس کے ساتھ ظلم ہو رہے, کوئی نہ کوئی ایسا ضرور, یعنی دونوں, میں ابھی بھی دونوں کے بیہیویئر صحیح نہیں ہوتے. میں ایک کی بات نہیں کرتا ہوں کہ صرف میں مرد کو غلط ٹھہراتا ہوں یا لیڈی کو غلط ٹھہراتا ہوں. نو, بات یہ ہے کہ قصور تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. بالکل قصور کسی کا بھی ہو سکتا ہے. یہ اندر کے جتنے آپ کاؤنسلنگ کریں, ان کے جتنی مرضی کچھ کریں, بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ تو ٹھیک ہو جاتا ہے بالکل. اپنے اخلاق اگر انسان ٹھیک کرنا ہے, اور اپنے واقعی سچا پیار کرنا ہے اپنے نسل کے ساتھ اور اپنے پارٹنر کے ساتھ, وہ بڑی سی بڑی بات کو برداشت کر لیتا ہے. تھوڑی دیر بعد
شروع میں انسان ہے بائی نیچر تھوڑا سا غصہ آ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے,